हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन साहब? हम मोहम्मद परवेज बात कर रहे हैं। मोहम्मद परवेज, कहाँ से? हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा, किस मसलक से हैं? हम हैं उलमाए देवबंद। अच्छा अच्छा, जी बताइए परवेज साहब। तो मैं बता रहा था आपको, क्या कौन सा मसलक हक है, ये बताइए हमको। कौन सा मसलक हक है? मसलक चारों हक हैं। नहीं, चार मसलक हैं। वो चार है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, जी। तो सुन्नी हनफी बरेली या उलमाए देवबंद या अहले हदीस। अच्छा अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवी जी जी हम लोग हक पर हैं। बाकी जो अपने आप को देवबंदी या वहाबी कहलाते हैं या शिया या राफजी या कादियानी कहलाते हैं, वो बातिल हैं। जी जी। जी, हक पर नहीं। तो आप अहले सुन्नत वाल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हक पर है, इससे कोई दलाइल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना ये हक पर होने की दलील है। जी जी। और जो हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर के शान में तौहीन करता है, उनकी शान व अज़मत को घटाता है, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जो किसी आम इंसान के लिए नहीं किए जा सकते, वो हक पर नहीं हो सकता, बातिल होता है। तो मेरा एक सवाल था। हेलो, फिर मेरा भी सवाल रहेगा। अगर आपका सवाल रहेगा तो मेरा भी सवाल रहेगा, ठीक है? सुनो तो सही पहले। अगर जवाब देने की सलाहियत हो तो सवाल करना, वरना सवाल मत करना। सुनो तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको पहले। नहीं, जो मैंने कहा उसको सुना आपने? जी मैंने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना। हाँ, अगर मेरे भी सवाल का जवाब देने की सलाहियत हो तो सवाल करना। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले सुन लो तो सवाल क्या है। कोई बात नहीं है, आप सवाल कीजिए, मैं भी कुछ पूछूंगा। मेरा एक सवाल ये था कि जो उलमाए देवबंद जो आपको कहती है फिर आप दीन के अंदर नई नई चीजें निकालते हैं, जैसे कि अजान के पहले सलातो सलाम पढ़ना और जुम्मा के दिन सलाम खड़े रहकर पढ़ना, ये चीजों को बिदअत बताती हो, इसके ताल्लुक से हमको जानकारी दे दीजिए। समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने कि बिदअत बताते हो? हम बिदअत बताते हैं कि कौन बिदअत बताता है? देवबंदी बिदअत बताते जैसे आपके ऊपर। अच्छा, देवबंदी बिदअत बताते हैं। आप जैसे अजान के पहले सलातो सलाम पढ़ते हैं तो आपका, हाँ, जैसे मान लीजिए हमने जो है तो देवबंदी बताते कि ये चीज ना साहबा से है, ना नबी के दौर में थी, ना साहबा के दौर में थी, ना तबे ताबईन के दौर में थी। अच्छा, आप अपने ताल्लुक से कुछ बता सकते हैं कि आप जो है किस मसलक से हैं और आपका क्या जो है? बताया मैं उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा ठीक है, आप उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, मुफ्ती हैं, मौलवी हैं क्या? नहीं, मैं कहा मैं आम आदमी हूँ। तो आपके बस की बात नहीं है, मैं भी आम आदमी हूँ, मगर आपके बस की बात नहीं है जो आप जो है इस मामले में बात करें। आप अपने किसी सही आलिम को अगर लें जो बात करने का ढंग तरीका जानता हो, सलाहियत के साथ जो बात कर सकता हो, ऐसे अगर आलिम को कॉल पे ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। बड़बड़ाने वाले को नहीं लीजिएगा। आपको अगर मालूम होगा हजरत तो हमको मालूम कर दो। ये जी जी जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। साबित है या नहीं है तो बता दूंगा इंशाल्लाह। हम सोचेंगे भी। जैसे आपने अजान का कहा कि अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अगर कुरान और हदीस से साबित नहीं है तो इसका करना जायज है, नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। और बिदअत है तो कौन सी बिदअत है, थोड़ा इसकी कुछ मैं आपसे वजाहत कराना चाहूंगा, थोड़ा मालूम करना चाहूंगा। अगर ये कुरान और हदीस से साबित नहीं और कोई इसको कर रहा है तो करने वाले पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? करने वाले पर शरीयत का हुक्म तो बस हमारे मसलक वाली कहते हैं कि बिदअत है, इसका दीन अच्छा से कोई ताल्लुक ही नहीं। एक मिनट, अच्छा बिदअत है तो फिर कौन सी बिदअत है? बिदअत ये है जो गुमराह करने वाली, जो हदीस में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि ये गुमराह करने वाली बिदअत है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ने से इंसान गुमराह होता है या हुजूर से मोहब्बत पैदा होती है? तो हजरत ये कुरान से साबित है या हदीस से साबित है? ये तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहना ये गुमराही है या हुजूर से मोहब्बत का जरिया है और पैगाम है? हुजूर से मोहब्बत का ये
جو ایک جذبہ ہے. دیگر مسلک والے تو نہیں پڑھتے نا حضرت. دیگر مسلک والے جہنمی ہیں تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا. پھر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوں گے تو میں نے جتنا پوچھا اتنا جواب دیجیے. آپ نے کہا کہ گمراہی پھیلانے والی بدعت ہے. اگر گمراہی پھیلانے والی بدعت ہے تو پھر چلیے دلیل پیش کیجیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں درود اور سلام قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ، مگر آپ نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. آپ نے نہ تو قرآن، ایک منٹ جناب، آپ کا ایک منٹ خاموش رہیے. آپ بولے میں چپا خاموش رہا. جیسے میں نے آپ کی بات سنی آپ میری بھی بات سنیں. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، میں خاموش رہا. میں نے آپ کی بات کو سنا، ٹھیک، اور آپ سے ایک منٹ سنیے. ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تم سے ثابت کرواؤں گا. میں نے کہا کہ اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے اس کا آپ پہلے مجھے جواب دیں. بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے؟ اور اگر میں نے یہ قرآن و حدیث، میں نے قرآن سے اگر ثابت کر دیا کہ ہم کسی بھی وقت اللہ اور اس کے رسول پر، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ہم فالو کریں، جی ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہمارے اوپر کون سا شریعت کا حکم آئے گا؟ مان لیجئے میں نے فجر کی اذان پڑھی مثال کے طور سے، اور فجر کی اذان پڑھنے سے پہلے میں نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جی صحیح ہے. جی، فجر کی اذان سے پہلے میں نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر میں نے اذان شروع کی. بتائیے کون سا حکم لگے گا میرے اوپر؟ اور پورے دیوبند کے جتنے بھی آپ کے مولانا علماء ہیں، مفتی ہیں، سب کو اکٹھا کر کے جو ہے ان سے فتویٰ لکھوا لیجئے. میں کیا بتا رہا تھا، سمجھ رہا ہے؟ مجھے پتا نہیں، آپ ہی بتا دیجیے. میں کیوں بتاؤں گا بھائی؟ آپ بحث و مباحثہ کرنے آپ مجھ سے آئے ہو تو میں کیوں بتاؤں گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں قرآن سے ثابت کروں گا. رب کا فرمان ہے، رب کے فرمان کا ہم جو ہے آپ کے سامنے عمل پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو بدعت لگ رہا ہے، اور وہ بھی بدعت ضلالہ ہے نا. گمراہی والا آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ گمراہی والی بدعت ہے. اگر گمراہی والی بدعت ہے تو چلیے ثابت کیجئے، اس کو بھی ثابت کیجئے، ہے نا. لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں، آپ ثابت کروائیے. اگر آپ نے گمراہی والی بدعت ثابت کر دی تو انشاءاللہ منہ مانگا انعام دوں گا. جی میں کیا بتا رہا تھا ذرا ایک منٹ سنیے میرے بھائی، میرے دوست، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی سمجھو. خالی سوال کرنا مت سیکھو. تمہارے سر پہ سوالوں کی گٹھری باندھ دیں گے وہ لوگ، اور جواب نہیں دے پائیں گے قیامت تک. انشاءاللہ میرا چیلنج ہے. میں دیوبندیوں سے نکلا ہوں، 15 سال سے زیادہ میں ان لوگوں میں رہا ہوں اور ان کی رگ رگ سے واقف ہوں یار. آپ کے یوٹیوب میں نے سنا، اس لیے تو بتا رہا ہوں. آپ پہلے دیوبندی تھے، دیوبندی کی مدد سے سنا آپ کے آڈیو. جی اچھا، میں نے سنا نا کچھ نہ کچھ بات ہوں گی، اسی لیے تو جو ہے نور حسن بھائی اتنا بولتے ہیں، اتنا یہ لوگوں پہ. جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کون سی جماعت حق پر ہے، میں نے کہا الحمدللہ ہم سنی حنفی بریلوی حق پر ہیں. آپ نے کہا کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل پیش کر رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں. اور آپ نے کہا مطلب یہ کیسے غلط ہیں، تو وہ بھی بتاؤں گا کیسے غلط ہیں. اور میں نے پہلے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی شان میں توہین کرے، بے ادبی کرے، اور ایسے الفاظ استعمال کرے حضور کے لیے جو کسی عام آدمی کے لیے بھی نہیں بولے جا سکتے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. ہر ایک چیز میں آپ کے سامنے ایسے واضح کر دوں گا، ایسی دلیل پیش کر دوں گا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی آپ نہ مانے، پھر بھی توبہ نہ کی، اور پھر بھی انہی لوگوں میں رہے، تو پھر آخرت کے عذاب سے جو ہے آپ نپٹنے کے لیے تیار رہیں. ہمارا یہ کنفیوژن تھا حضرت، اس لیے تو ہم بتا رہے کہ آپ قرآن تھوڑا زور سے بولیں، آواز مجھے کم آ رہی ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا حضرت، ہاں کہ ہمارا یہ کنفیوژن تھا کہ آپ جو اس کے صلاۃ والسلام کے بارے میں اور سلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، میں نے الصلاۃ والسلام علیہ کے صلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن سے چلو دلیل پیش کر ہی دیتا ہوں. آپ نہیں مانو گے. جی آپ نہیں مانو گے. چلیے جگرا سنبھالیے، دل کو تھامیے،
سنیے قرآن پاک کی آیت. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا ہے یہ؟ قرآن ہے کچھ اور ہے؟ قرآن ہے. کیا فرماتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی؟ ان اللہ، بے شک، سمجھے؟ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں. رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والوں سے نہیں، ایمان والوں سے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام پیش کرو، خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو، خوب خوب درود و سلام بھیجو. تو ایمان والوں سے کہا ہے تو ایمان والے تو کریں گے میرے بھائی، میرے دوست. جب بے ایمانوں سے حکم ہی نہیں ہے تو بے ایمان کیسے کرے گا؟ جی برابر. ہاں میرے بھائی، جی برابر ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہابی دیوبندی شیطانوں میں 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، لا علمی میں ہیں. اور دنیا دیوبندیت کے بڑے سے بڑے شیطان کو، ابلیس کو میں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ آئے میرے سامنے نکل کے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے اور اپنے 4 کافر ملاؤں کو یہاں جو ہے حق پر ثابت کر دے، انہیں مسلمان ثابت کر دے، منہ مانگا انعام لے جائے. میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں حضرت کہ آپ 15 سال سے زیادہ رہ چکے ہیں، بتا رہے ان کی رگ رگ سے واقف ہوں میرے دوست. پھر آپ کی نکلنے کی وجہ کچھ نہ کچھ بنی ہے، آپ نے اس لیے تو نکلے ہیں دیوبندیت سے. ہاں میں دیکھیے اسی وجہ سے نکلا کہ یہ لوگ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، اور جو کمال میرے نبی کے لیے نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، وہی سارے کمال اپنے گھر کے شیطانوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست. یہی وجہ میرے نکلنے کی ہے ان لوگوں سے. جی 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 سمجھے میرے بھائی؟ جی جی. حضور کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، حضور سے محبت کیجئے، کسی شیطان دیوبندی سے محبت مت کیجئے. میں تو کھلم کھلا کہتا ہوں. اور دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے اگر کسی ایسے بچے کو جنم دیا ہو جو مجھ سے بات کر سکے تو لے کے آؤ سامنے بلا کے، مجھ سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا انشاءاللہ. جی 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 جی. ہم بھی سوچ ہی رہے تھے کہ کنفیوز تھے، اس لیے تو آپ کو کال ہاں کون تھا مسئلہ. جی. تو یہ دیکھیے سوال کرنا یہ غلط بات ہے، آپ کا لہجہ مجھے اچھا نہیں لگا، غلط لگا. آپ کو اگر کوئی بات معلوم کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو ویسے ہی پوچھو کہ میں کچھ ڈاؤٹ میں ہوں اور مجھے کچھ معلومات کرنی ہے. یہ مت پوچھو کہ بھائی کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. تو خیر کوئی بات نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں حضرت جی بتاتے ہم حق پر ہے، بتاتے ہم حق پر ہے. دیکھیے میں نے کہا نا، جیسا کھل کے میں بولا کوئی نہیں بولے گا انشاءاللہ. کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی لے کے آؤ اور اس سے جا کے یہی سوال کر دو فون کر کے ابھی، اگر میری طرح وہ جواب دے دے آپ کو. میں ایک بہت گناہگار انسان ہوں، سنیوں کا ایک ادنا سا میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی. ایک ادنا سا طالب علم، ایک ادنا سا علم رکھنے والا. میری طرح بھی جواب نہیں دے پائیں گے. ہمارے علماء کے سامنے تو ان کے بیٹھنے کی اوقات ہی نہیں ہے. جی 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 وہی بتا رہا تھا میں. ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کروں بھائی جان، اگر بات ہو گئی ہو، بات سمجھ میں آ گئی ہو تو. انشاءاللہ میں رات کو اگر آپ ان لوگوں میں ہو تو توبہ کریے، نکلیے ان لوگوں سے، رجوع کیجئے، کسی جو ہے صحیح عالم کے پاس کر لیجئے. جی جی ہاں تحقیق کر لیجئے. اگر سمجھ میں بات آ گئی ہو تو ابھی کلمہ پڑھ کے توبہ کر لیجئے اور ان سے نکل جائیے. اگر آخرت میں سکون چاہیے اور آخرت میں سزا چاہیے تو پھر جیسے آپ چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. میں تحقیق کرنے کے بعد میں حضرت آپ کو انشاءاللہ رات میں کال کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. ہمارے ایک عالم. دیکھیے تحقیق تو یہی کافی ہو گئی سمجھدار انسان کے لیے، سمجھنے والے کے لیے تحقیق تو یہی کافی ہے. جی صحیح ہے حضرت. ہاں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں کوئی بات نہیں ہے، مت مانیے، دوبارہ سے تحقیق کر لیجیے اور دوبارہ تحقیق کر کے، ٹھیک ہے،
ایسے بھی نہیں ہے. ہاں پھر دل چاہے تو مانیے گا, نہیں چاہے تو نہیں مانیے گا. اور سنیے تو صحیح, جی ایسے بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی کلمہ پڑھوں اور دیوبندی سے توبہ کر لوں. میں دل کے دل میں بھی کلمہ پڑھ کے کوئی بات نہیں ہے, مت کیجیے دیوبندی سے توبہ میرے بھائی. ارے سنیے تو صحیح حضرت, جی اور میں آپ کے فرقے میں آ سکتا ہوں, آپ کے مسلک میں. میرے مسلک میں آئیے نہ آئیے بھائی, پہلے آپ رسول اللہ کے تو غلام بنیے ٹھیک طریقے سے. تو وہی بتانا نا. اچھا یہ بتائیے, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جی نہیں. تو تمہارے جتنے بھی دیوبندی جماعت کے, یہ میں کیا کہوں اور ان کو کیا نہ کہوں, آپ کو برا لگ جائے گا, ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے. کتابوں کے نام گنوا دوں, کتابوں کے نام گنوا دوں؟ نہیں گنوائے تو اچھا رہے گا. نہیں گنواؤں؟ کیوں؟ سرچ نہیں کرنی, تحقیق نہیں کرنی؟ گنوا دو. گنوا دوں؟ کبھی کہتے ہو گنواؤ, کبھی کہتے ہو مت گنواؤ, یعنی آپ پہلے سے ہی جانتے ہو. آپ کے آڈیو میں کئی مرتبہ سن چکا ہوں. سن چکے ہو تو پھر تحقیق کی کہ نہیں کی؟ اب انشاءاللہ میں آج شام میں ایک عالم سے بات کرنے والا ہوں. ہاں میرے بھائی تحقیق کیجیے آپ, ٹھیک ہے, آپ تحقیق کیجیے, حضور کے سچے غلام بنیے, سچے امتی بنیے, جھوٹے نہیں, سچے والے امتی, وفادار امتی بنیے. جی جی. اچھا دوسرا حوالہ یہ سنو آپ, کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ؟ جی نہیں. نہیں نا, مگر ان دیوبندی وہابیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے. جی نہیں. نہیں ہے نا؟ جی نہیں. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی گنتی بھی 85% میں ہے. جیسے دیوبندیوں میں 85% لوگ دھوکے میں, نا آپ کی بھی گنتی اسی دھوکے والوں میں. اچھا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور بھی دوسرا رحمت للعالمین ہو سکتا ہے نہیں. حضور کے علاوہ؟ نہیں. مگر ان دیوبندیوں کا یہی نظریہ, یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. اور ایک بات حضرت میں بتانا چاہتا ہوں, حوالہ ایک بھی غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام. آپ نے یہ دیوبندی اتنے عالم ہو کہ مجھے باتیں بتائی, جی ٹھیک ہے, ہاں, اور میں نے آپ کے بہت سارے یعنی کہ دیوبندیوں کے بیانات میں بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں نے سنی ہیں. ہاں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ تھا کہ قرآن نامکمل ہے, اعلیٰ حضرت نے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے. منہ مانگا انعام دوں گا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر انہوں نے گستاخی دکھا دی اور یہ دکھا دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی نے لکھا ہے, تو منہ مانگا انعام دوں گا, یا آپ کے وزن کے برابر 2,000 روپے کے نوٹ تول کے دوں گا. آؤ سامنے نکل کر اگر حق پر ہو تو. میں بتا رہا ہوں حضرت, میں نے آپ بیان میں سنا, میں نے کہا نا تمہارے وزن کے برابر پیسے, کاغذ کے پیسے تول کے دوں گا. دنیا کا کوئی بھی دیوبندی مولوی ملا اگر یہ ثابت کر دے یہ تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے, آؤ نکل کے, کون ہے, کس کے مطلب کس کا جو ہے اتنا جگرا ہے, آؤ سچے ہو تو آؤ نا سامنے یار. جی اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے کچھ کیا ہی نہیں تھی. بھائی آپ نے جو بات کہی میں اس کا چیلنج کر رہا ہوں. جی جی. لاؤ کسی بھی دیوبند کے بڑے سے بڑے ملا کو نکال کے, بس وہ اتنا ثابت کر دے یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے بات لکھی ہے. جی جی. اور جس کتاب کا وہ نام لیتے ہیں وہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, اس کے مصنف اعلیٰ حضرت ہیں, بس اتنا ثابت کر دیں. جی جی. وہ کس سن میں کتاب لکھی گئی اور اعلیٰ حضرت کا وصال کب ہوا ہے. جی جی. بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا حلق میں, بڑے بڑے ملا کا پیشاب نکل جاتا میرے سامنے. جی جی. ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں, مکار ہے, شیطان ہے. دیوبندی بننے کے لیے جھوٹا ہونا, مکار ہونا اور بہت بڑا تقیہ باز, دھوکے باز ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. جی جی. اور بے شرم بے غیرت ہونا بھی بہت ضروری ہے, لازمی ہے. اگر بے شرم بے غیرت نہیں ہوگا تب بھی وہابی دیوبندی نہیں بنے گا. اور وہابی دیوبندی اس وقت بنتا ہے جا کے جب اس کی عقل چھن جاتی ہے, عقل برباد ہو جاتی ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کی عقل چھین لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ تو حدیث ہے نا, سمجھے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے, جب اس کے حبیب کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے, سمجھے, اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, عقلیں. جی. پھر اس کے پاس عقل سلیم نہیں رہتی. تو میں کیا بتا رہا تھا حضرت, جی آپ کے مزاج میں نرمی کیا کرے. میں شیطانوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتا ہوں, اسی لیے میرے
لہجے میں تھوڑی سختی رہتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ کسی بد مذہب سے یا کسی بد مذہب کے لیے نرمی سے بات نہ کرو، ترشروئی کے ساتھ بات کرو، سختی کے ساتھ بات کرو. اس لیے میرے لہجے میں کسی بھی وہابی دیوبندی کے لیے نرمی نہیں. آپ کو میں پیار سے سمجھا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ ابھی دھوکے میں ہو. 85% میں آپ کی گنتی ہے. آپ جو ایک الفاظ بولتے ہیں نا کہ دنیا ہے دیوبندیت میں کسی، بالکل کھلے عام بولتا ہوں. یہ الفاظ غلط ہے نا حضرت. بالکل صحیح ہے، درست ہے. اس میں اگر حق پر ہیں اور کڑوا لگتا ہے، اگر اتنے ہی سچے ہیں تو آئے نا میری آواز سن کے، میری بھاشا سن کے. میں کیا بتا رہا حضرت، اس میں عورت کو بسم اللہ بھائی میرا نمبر پوری دنیا میں بٹا ہوا ہے. جی مجھے پتا. اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے سزا دینا. آپ کے آڈیو میں بہت سنتا ہوں حضرت، اور بہت دن سے سنتا ہوں. تو دوست اگر آپ میری آڈیو سنتے ہیں تو پھر سرچ کیوں نہیں کیا آج تک؟ ارے بہت سارے دیوبندی لوگوں نے توبہ کی ہے الحمدللہ. آپ کی زبان حضرت بہت سخت ہے. آپ کی زبان میں، ہاں میری زبان میں سختی ہے، صحیح بولے آپ، مگر صرف بد مذہب بدترین لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں. مومنوں کے لیے نرم ہوں اور شیطانوں کے لیے گرم ہوں. آپ بتاتے حضرت کہ 4 اکابر، ہاں بالکل 4 اکابر بالکل کافر ہیں، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانے ہیں وہ بھی کافر ہے. تو آپ اس میں پوری دیوبندیت کو ملا دیتے نا حضرت. میں نے دیوبندی کو کہاں ملایا؟ میں نے کہا کہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانے وہ بھی کافر. تو جو انہیں مسلمان مانے ان کے کفر کو جانتے ہوئے، اس کو میں نے بولا. یار میں نے پوری دیوبندیت کو کہاں بولا؟ میں نے آپ کو کب بولا؟ آپ تو جانتے ہی نہیں ہو اس کے کفر کو، تو میں نے تو آپ کو کافر نہیں کہا. آپ کے آڈیو سننے کے باوجود تو ہم کو سب معلوم ہوگا. تو میرے دوست اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں بھٹک رہے ہو یار میرے بھائی؟ جی بھائی جب آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں تو اتنے دنوں سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ ایسا تو نہیں کہ دودھ پی رہے ہو آپ. ارے دودھ پیتا بچہ ہوا بھی بہت کچھ سمجھتا ہے یار. جی پر ہم یہ کنفیوز میں رہتے کہ آپ وہ دیوبند والے بہت سارے دیکھو مولانا کہتے ہیں کرو گے تو وہ جو آپ کے دل میں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے یہ گستاخی سنیے کرو گے تو وہ جو آپ کے دل میں ہوگا. میرا کام ہوتا ہے صرف بتا دینا، منوانا میرا کام نہیں ہے. ماننا نہ ماننا یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میرا کام ہے صرف بتا دینا، اندھیرے میں چراغ کو جلا دینا، روشنی کر دینا، یہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آنکھوں کے اندھے کو یا دل کے اندھے کو کوئی میں اپنا بلف دکھا دوں، روشنی دکھا دوں، ٹارچ دکھا دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے. نہیں اب دیوبندی بہت سے مولانا بیانوں میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ گستاخی. بہرحال میں کسی کام میں ہوں، اور بھی میں بہت کچھ باتیں بتا سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے حضور کے علاوہ، وہ حضور کے بعد؟ جی نہیں نا. مگر ان دیوبندیوں کا یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور حضرت بہت سے مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے غلام احمد، وہ کیا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھی تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر اعلیٰ حضرت غلام احمد قادیانی کے ساتھی تھے تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ وہ دونوں ایک ہی استاد کی شاگرد تھی، وہ بتاتے ہیں حضرت. دیکھیے وہابی دیوبندی ایک دم سفید جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ. اس لیے ہمارا کنفیوز رہتا ہے حضرت. سفید جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا نا دیوبندی بننے کے لیے جھوٹا ہونا، مکار ہونا، ابلیس شیطان ہونا اور بے حیا بے غیرت ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے. اگر بے حیا بے غیرت نہ ہوگا تب بھی وہابی دیوبندی نہیں بنے گا. جی میرے جملے سخت لگتے ہوں گے مگر سچائی ہے، اور سچی بات کڑوی ہوتی ہے. ہاں مگر یہ یاد رکھنا کہ کڑی بھی گولی فائدہ بہت کرتی ہے. سمجھے بھائی جان؟ ہاں کڑی بھی گولی فائدہ کرتی ہے. نیم کے نیچے بیٹھے ہو کبھی نیم کولی کھائی ہے؟ بدن میں کبھی خارش ہو جائے، الرجی ہو جائے، وہاں سے نیم کولی اٹھا کے کھا لینا، انشاءاللہ خون کا سارا انفیکشن ٹھیک کر دے گی. نیم کا پتا بہت مفید ہے. ہاں بہت فائدے اس کے حضرت.
تو ہمارا یہ کنفیوز رہتا ہے حضرت کہ بہت سے سارے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا, آپ کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ کیا. اچھا یہ بتائیے میرے بھائی, جی یہ ہندوستان کا قانون کس لیے بنا ہوا ہے؟ ہندوستان کا قانون ہاں, عدل و انصاف کے لیے. تاکہ ہاں عدل و انصاف کے لیے. جی اور اگر کوئی ناانصافی کرے گا, ہندوستان کے قانون سے کھلواڑ کرے گا, ہندوستان کے قانون کا النگھن کرے گا, پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو سراسر قانون کی توہین کر رہا. توہین کر رہا ہے تو پھر ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ ہندوستان کی سرکار اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ ہندوستان کا قانون اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اب جو بھی سزا ہوگی وہ سزا دیا جائے گا اسے. جو بھی سزا ہوگی سزا دے گا, ہے نا. جی اگر چور نے چوری کی اور پکڑا گیا, قانون اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کون سا قانون؟ اسلام کا قانون یا ہندوستان کا قانون؟ ارے یار اسلام کے قانون کی ابھی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی, ہندوستان کے قانون کی بات ہو رہی ہے. جیل میں بند کر دیا جائے گا ذرا. جیل میں بند کر دیا جائے گا, ڈائریکٹ جیل میں بند کر دیا جائے گا یا تھانے میں اس کی سروس بھی ہوگی؟ تھانے میں سروس بھی ہوگی نا ذرا. تھانے میں سروس ہوگی نا, اس سے پوچھا جائے گا نا کہ بتا تو نے کہاں کہاں چوری کی ہے. جی جی جی. اگر فٹافٹ بتا دے گا تو شاید جو ہے پیٹنے سے بھی بچ جائے, کم پٹائی ہو. اور اگر چھپائے گا تو پھر آپ جانتے ہو کیسے کیسے اگلوا لیتے ہیں پولیس والے. جی جی جی. بہت اچھے طریقے آتے ہیں ان کو, بہت سارے طریقے آتے ہیں کہ کس کو کیسے اگلوانا ہے. جی جی. کبھی کبھار قتل ہو جاتا ہے اور اس قتل کا پورا خلاصہ نہیں ہو پاتا ہے, تھوڑا بہت شوشہ ملتا ہے, پولیس اگلوا لیتی ہے نا. جی. وہ آپ نے, اچھا آپ کہاں سے ہیں یہ بتائیے, میں ایک نشانی بتاتا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو بتایا نا مہاراشٹر سے. مہاراشٹر سے ہیں, وہ ہمارے ہی علاقے کی ایک جگہ کی کہانی ہے, غازی آباد کے آس پاس کی. جی. ایک گاؤں تھا تو وہاں مطلب ایک لڑکی نے اپنے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا. جی. اور سراغ نہیں مل پا رہا تھا. پھر مطلب پولیس تو پولیس ہی ہے بھائی, کھوج بین کی, جانچ کی تو پتا چلا کہ میٹر ایسے نہیں ایسے ہے, بس اگلوا لیا. جی. سمجھے؟ جی. جب ہندوستان کا قانون اتنا جو ہے تیز ہے, چتر چالاک ہے, اور مطلب کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. جی. اگر صحیح کرے تو بہت آسانی, اور غلط کرے تو بہت کچھ نقصان. جی. سمجھ رہے ہیں؟ جی حضرت. ہاں بہت کچھ نقصان. جی. بہرحال حضرت میں کچھ اسلام کے تعلق سے بتا دوں. جی میں سمجھ گیا حضرت. میں اچھا پوچھنا چاہ رہا تھا جی حضرت, آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت والے, یہ کیسا ہے؟ اس لیے ہے کہ مسلک کے معنی ہے راستہ کا. جس راستے پر میرے نبی جو ہے صحابہ کو چلائے, اور صحابہ نے تابعین طب تابعین کو چلائے, اور تابعین طب. اصل مسلک تو چار ہی ہے, امام شافعی, امام مالک, امام ابن حنبل. اچھا یہ تو بعد میں بنے نا, یہ تو تابعین کے بعد میں بنے نا. جی. یہ تو تابعین کے بعد میں بنے, یہ تو بہت بعد میں آئے. جی. اچھا یہ بنے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جی. ہے نا. جی. اور جو امر والے ہیں, یعنی جو رسول اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں, اللہ کے رسول اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں, ان کو بھی مانو. ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اب مان لیجئے میں ہی ہوں. جی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث سے لو, قرآن و حدیث سے لو. بھائی قرآن و حدیث لینے کے لیے علم حاصل کرنا بھی تو ضروری ہے نا. جی جی جی. اب ہمیں علم حاصل کرنا کہاں ہے؟ اہل ایمان پر یا بے ایمان پر؟ اہل ایمان پر. اہل ایمان پر. آج کل بہت سارے بے ایمان پڑھا رہے ہیں. جی. آج کل بہت سارے بے ایمان تعلیم دے رہے ہیں. تو جو بے ایمان تعلیم دیں گے کیا وہ صحیح تعلیم دیں گے؟ کیا ڈنڈی نہیں ماریں گے اس میں؟ جی. ڈنڈی ماریں گے نا. جی. ہاں.
अच्छा, आपने कहा कि 4 मसलक हैं, इसका भी जवाब दे दूं। जी 4 मसलक हैं। जी मसलक आला हजरत कोई 5वां मसलक नहीं। जी। इसी तरह मसलक देवबंद वाले कहते हैं मसलक देवबंद जिंदाबाद। तो फिर ये छठा मसलक कहां से आ गया? वो फिर नहीं अहले कहते। हदीस वाले कहते हैं मसलक अहले हदीस जिंदाबाद। वो नहीं, तो वो फिर नहीं ये कहते। 7वां मसलक कहां से आ गया? वो सुनिए, नहीं मैं बता दूं भाई, मैं बता दूं। उनके ये बयान मसलक में, आला उनके हजरत, ग्रंथों में मैंने भाई आज तक भाई नहीं सुना। सुने सुने सुने, ये मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं। जी ये कोई 5वां और छठा और कोई 10वां मसलक नहीं। ये वही मसलक है जिस पर सहाबा चले, ये वही मसलक है जिस पर ताबईन तबे ताबईन चले, कुतुब अब्दाल औलिया इकराम सालिहीन सिद्दीकीन शोहदा इकराम बुजुर्गान दिन चले, फिर ये नहीं बोले और तो जिस पे मेरे आला हजरत चले। और आज हम कहते हैं, मैं इसकी वजह भी बताऊंगा कि हम क्यों कहते हैं, जी जी मैं इसकी वजह भी बताऊंगा। और जिस पर मेरे आला हजरत चले, ठीक है, जी ये वो मसलक है जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज चले, जी। ये वो मसलक है जिस पर गौसे आजम चले, तो अंबली के ये वो मसलक है, ये वो मसलक है जिस पर मेरे आला हजरत चले, और ये वो मसलक है हम आला हजरत का नाम लेके हम चल रहे हैं। हेलो हजरत, सुनिए सुनिए, मैं बात सुन लीजिए, शेख बात सुन लीजिए, बातों को मत पकड़ो, बात सुन लो, मैं क्या बातों बता मत रहा, पकड़ो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली मसलक के थे। हाँ, तो आपने बताया ना इसी मसलक में चलते थे, रास्ता तो इसलिए वही बता है जिस पर सहाबा इकराम चले। रहे। जी जी वो तो है ना जी जी। मैंने कहा ना, बातों को मत घुमाओ, यहाँ बड़े बड़े अच्छे फेल हो जाते हैं। जी नहीं, वो आपको बता रहा हजरत, मैं मेरे समझ भाई में मैं आया जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे समझ गौसे आजम शाफई मसलक से हैं, मैं जानता हूँ यार, मेरे मुझे समझ में पढ़ाने आया- आए हो यार। मैंने जी वैसे नहीं हजरत, मेरे समझ में मेरे आया। मेरे दोस्त, यहाँ बात मसलक की चल रही है। जी जी बोलिए बोलिए हम कादरी क्यों बोलते हैं अपने आप को? हम तो हनफी हैं, बोलिए। हम तो हनफी हैं ना, अब वो आपका मैटर, हम इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पे है ना, जी हम उसको मानने वाले हम लोग। कादरी क्यों कहते हैं? अरे जितने भी अल्लाह के वली हैं सब हमारे हैं यार, जी समझे? जी। जितने भी अल्लाह के वली हैं सब हमारे हैं। ऐसा तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हैं? आपकी रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग मेरा चालू ही रहता है। जी आप नेट पे डालते हैं? हेलो, आपने सुना नहीं? जी जी नहीं, ये रिकॉर्डिंग नेट पे डालेंगे क्या बोला तो मुझे? हाँ, ये भी पड़ेगी नेट पे। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग आपको समझाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जी 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 नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग बन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी? आपके चैनल पे मेरी रिकॉर्डिंग बन है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता हूँ। बहरहाल आप करते हो या ना करते हो, मगर मैं करता हूँ ना, मैं जी, अपना वक्त आपको दे रहा हूँ। जी जी मुझे कोई आप ड्यूटी तो नहीं दे रहे हैं ना? जी नहीं। मैं अवाम अहले सुन्नत के लिए काम करता हूँ। जी जी तो मैं ये बता जिस रहा तरह था, मैंने आपको समझाया औरों को भी समझाता हूँ, और दुनिया देवंदियत के तमाम बड़े बड़े जितने भी मुफ्ती जितने भी हों सबको चैलेंज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका दिल चाहे सामने आए। मैं वो ये कहते हैं बता हम रहा हक पर हैं, हम हक पर हैं, तो आओ आके साबित करो। मैं ये बता रहा था हजरत, क्या मसला के आला से नहीं कहे तो ठीक नहीं रहेगा क्या? चार ही मसला अच्छा, है। मसला के आला हजरत अगर हमने कहा तो पेट में दर्द क्यों हुआ किसी के? ये पांचवा मसलक तो कोई है नहीं ना हजरत, हमने 5वां बनाया ही नहीं ना। ना पांचवा कोई इमाम हमने है। कहा कि ये मसलक वही है जिस पर सहाबा चले, ताबईन तबे ताबईन, कुतुब अब्दाल औलिया इकराम सालिहीन सिद्दीकीन शोहदा इकराम बुजुर्गान दिन, और हर एक मोमिन, हर एक अहले ईमान। आपके बयानों में, आपके जलसों में, आपके प्रोग्राम में बहुत नारे लगते हैं, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। हाँ मसला बिल्कुल के आला बिल्कुल बिल्कुल, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। मसलक क्या माना है? रास्ता। और उलमा देवबंद के तो मसले जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्ग चले उसी रास्ते पर मेरे आला हजरत चले, और जिस रास्ते पर मेरे आला हजरत थे उसी रास्ते पर हम हैं, और इसीलिए कहते हैं मसलक आला हजरत जिंदाबाद। यानी जो आला हजरत का रास्ता है, जो आला हजरत का अकीदा है, वही हमारा रास्ता है और वही हमारा अकीदा है। आला हजरत का अकीदा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना व मा यकून का इल्म अता किया। वहाबी देवबंदी शैतानों का अकीदा है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं। तो बताओ अल्लाह के नबी को इल्म गैब है कि नहीं? और अपने जबान में बताओ बताओ बताओ, पहले मेरी बात का जवाब दो। और आपने रॉन्ग बोला, शैतान। बिल्कुल, चुप गए जो शैतान है उसको शैतान ही कहेंगे। नहीं चुप गया हजरत आप, नहीं बोले तो ठीक नहीं रहेगा क्या? समझाने का तरीका भी गाली गलौज से
اور برے الفاظ سے تھوڑی ہوتا ہے. میرے بس کی بات ہو تو میں جانے کیا کیا کہہ ڈالوں. نہیں ایسا تھوڑی رہتا ہے. بھائی جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا بھی دشمن, اللہ کا بھی دشمن, تمام مومنوں کا دشمن. تو تمام مومنوں کا دشمن, اللہ رسول کا دشمن, تمہارا دوست کیسے؟ ارے جاہل کے ساتھ میں جاہل تمہارا دوست کیسے کیا جاہل کے ساتھ میں جاہل بن سکتے کہ یہ بتائیے حضرت. آپ کا دوست کیسے؟ اچھا میں نے ابلیس کو کافر کہا, اللہ نے کافر کہا, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل کے ساتھ میں جاہلانہ طرح کے طریقے سے پیش آتے ہیں. اچھا ایک منٹ, اچھا شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان بہت بڑا فرشتہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان جو ہے وہ ایک جن تھا, فرشتہ نہیں تھا. انہوں نے اللہ کی بہت ساری عبادت کی حضرت. عبادت کرنے سے فرشتہ نہیں بن جاتا. ملائکہ کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار تھا حضرت. مگر وہ خود فرشتہ نہیں تھا نا. شیطان کی پیدائش تو آگ سے ہوئی حضرت. تو پھر آپ نے فرشتہ کیسے بولا؟ آپ نے غلطی کی نا بولنے کی. فرشتوں کا سردار جب تھا. ارے بھائی فرشتہ نہیں تھا نا جی, وہ جن تھا جی, فرشتہ نہیں تھا. جی ٹھیک ہے, جی فرشتہ نہیں تھا وہ. آپ غلطی کر گئے بولنے میں, جی, اسی لیے تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. جی آپ اصلاح کر دیجیے. بہرحال اصلاح کر دیجیے. یہ بہت بڑا جو ہے عالم تھا, فرشتوں کو درس دیتا تھا, فرشتوں کا استاذ تھا. جی سمجھے؟ جنت میں اس کا ڈائریکٹ آنا جانا تھا. جی سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی. مگر اس نے اپنے اوپر غرور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کافر قرار دے دیا. جی اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے پہ. اور آج ہم بھی کہتے ہیں اس کو کافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابا واستکبر وکان من الکافرین, ہم بھی کہتے ہیں. جی تو کافر کو کافر خود خدا کہہ رہا ہے, بندوں سے کہلوا رہا ہے. آپ کو یار چڑ ہو رہی ہے میرے دوست. اللہ کے دشمنوں سے, رسول اللہ کے دشمنوں سے کون سی ایسی آپ کی دوستی ہے اور کون سی وہ ایسی وجہ ہے جس وجہ سے آپ اللہ کے نبی کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو یار؟ ایسا آپ نے آپ کے اعلی حضرت کی کتابیں پوری پڑھی حضرت؟ ہاں, آپ کے اعلی حضرت کو سچا بتا رہے ہیں, علماء دیوبند. الحمدللہ ہم سچے نبی کے سچے امتی ہیں. جی نہیں, یہ غلط ہے حضرت. تو تم جھوٹا مانتے ہو نبی کو؟ آپ نبی کا بھی کچھ اس میں وہ نہیں ہے. اچھا خدا کو تم جھوٹا مانتے ہو؟ آپ کے اعلی حضرت سے تمہارے دیوبندیوں نے خدا کو کہا, تمہارے دیوبندیوں نے خدا کو کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کے اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے, مجھے کتاب کا نام پتہ نہیں, تو وادی وہ خدا کو مانتے ہیں جو خدا گالی دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کے لیے لکھا ہے, دیوبندیوں کی کہانی بتائی گئی ہے اس میں. نہیں آپ کے اعلی حضرت نے بتایا. ثابت کرو. آپ کی کتاب ہے, مجھے وہ کتاب پہلے ٹائٹل پڑھ لو, اس کا ٹائٹل پڑھ لو گے تو خود بات سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ وہابیوں کا خدا, دیوبندیوں کا خدا, ایسے کر کے تو خود وہاں تحریر لکھی گئی ہے یار. آپ کا تم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یار, کیوں کھانا کھانے کے لیے جو ہے مجوری کرنے آ جاتے ہو؟ اوپر کا ٹائٹل پڑھ لو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. آپ کا وہابیوں کا خدا ایسا ہے, وہاں لکھا ہے وہابیوں کا خدا ایسا ہے, دیوبندیوں کا خدا ایسا ہے جو ناچتا ہے, تھرکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, جتنے گندے اور گھنونے کام ہے سب کر سکتا ہے. ارے یار کچھ پڑھ لکھ لو یار, الزام لگانے آ جاتے ہو. میں نے کہا نا وہابی دیوبندی بننے کے لیے جھوٹا ہونا, مکار ہونا اور بے غیرت, بے حیا, بے شرم ہونا بہت ضروری ہے, لازمی ہے. آپ کی عادت ہی بن چکی ہے کہ آپ کے اعلی حضرت کو سچا بتانا اور علماء دیوبند کو کافر بتانا. میں تو ہر ایک بات ثبوت اور دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں. ابھی تک تم نے کوئی بات ثبوت اور دلیل کے ساتھ بولی, چلو ثبوت پیش کرو. ایک بات اگر تمہیں کوئی سچی کہی ہو تو ابھی بتاؤ کون سی بات تم نے سچی کہی ہے. آپ کا اعلی حضرت کو آپ سچا بتاتے, علماء دیوبند کو کافر بتاتے, آپ بتاؤ نا. اچھا یہ بتاؤ تمہارا کوئی اس ٹائم کوئی استاد ہے؟ جی نہیں ہے. اچھا چلو تم لے لو, تمہارا علم تھانوی جی کے برابر ہے؟ جی نہیں, بڑے اللہ والے تھے. اچھا بہت بڑے اللہ والے تھے. اچھا میں اگر یہ کہوں کہ تمہارا علم جانور, پاگل, کتے, درندے جیسا ہے, آپ کی میں نے تعریف کی ہے یا توہین کی ہے؟ وہ کتاب میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے, تم سمجھ نہیں پائے. تمہارا ارے میں نے تو تمہیں کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ کتاب میں تھانوی نے تمہیں ایسا لکھا ہے. میں نے تو کہا ہی نا کہ تمہیں لکھا ہے.
میں نے کہا کہ میں اگر ایسا کہوں کہ تمہارا علم جانور پاگل کتے درندے جیسا ہے تو آپ کی میں نے یہ تعریف کی ہے یا توہین کی ہے؟ ہم کو معلوم ہے حضرت آپ حفظ الایمان کے پھر وہی بات یار، آپ کا کام ہے جو چور کیا پھسل جاتے ہو یار. ابھی میں نے کچھ کہا نہیں اور مطلب کود پہلے گئے آپ. ایسا لگا جیسے آپ کو میں نے درد دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. آپ بتاؤ حفظ الایمان کے بارے میں. اچھا اچھلے کیوں اتنی تیز اچھلے کیوں؟ ایسا لگا جیسے دکھتی رگ پہ ہاتھ لگ گیا. آپ بتائیے حفظ الایمان کا بھی کچھ ہم چھیڑیں گے. ارے میں نے تو ابھی تک کتاب کا نام ہی نہیں لیا. میرے کو پوچھ کر آپ یہ بولتے تھے نا. میں نے حفظ الایمان کتاب کا نام ہی نہیں لیا اور آپ کو حفظ الایمان کتاب کا نام بھی یاد ہو گیا. ارے حضرت میرے کو بعد میں ابھی. ارے میرے بھائی تمہارے جیسے 36 آتے ہیں دن بھر میں یار. کیا حضرت آپ پہلے میرے منہ سے ایسا ہے جو سبق پڑھ کے آتے ہو نا آپ پہلے وہ سبق کسی کام کا نہیں ہے آپ کے. بہت کچھ رٹ کے آئے ہوگے, بہت کچھ سبق پڑھ کے آئے ہوگے, بہت کچھ یاد کر کے آئے ہوگے, مگر سارا سبق بھول گئے. سچ بتاؤ کیا کیا یاد کر کے آئے تھے؟ اچھا آپ سے بات کرنے کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے حضرت. ہاں مجھ سے لوگ سبق یاد کر کے آتے ہیں پڑھنے, مجھے بات کرنے کے لیے, مجھ سے بات کرنے کے لیے. بڑے بڑے مفتی سبق پڑھ کے آتے ہیں, سبق یاد کر کے آتے ہیں کہ اس سے یہ کہیں گے, یہ کہیں گے, یہ سوال کریں گے, وہ سوال کریں گے, سبق پڑھ کے ہی آتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو تکبر ہے, آپ اپنا بڑپن بتا رہے ہیں. نہیں تکبر نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ناپاک چنگلوں سے بچا کے رکھا ہے. یہ کیا بتا رہی ہے حضرت پھر آپ کے بڑے بڑے مفتی مجھ سے بات کرنے کے لیے سبق یاد کر کے آتے ہیں نا. آپ بالکل صحیح بات ہے, وہ جاہل بتا کے آتے ہیں, جاہل. آپ بتا دیں کہتے ہیں میں جاہل ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, ان پڑھ ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مفتی تھا, وہ تو مولانا تھا, وہ تو یہ تھا, وہ تو وہ تھا. آپ بتائیے قسم کھا کے آپ حافظ عالم مفتی کیا ہے؟ نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں, میں سادہ آدمی ہوں. آپ بتاتے میں دیوبندی مدرسے میں پڑھا ہوں. دیوبندی ہاں میں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہوں. ہاں میں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہوں اور 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہا ہوں. ٹھیک ہے کھلے عام, ارے میرا نمبر پڑا ہوا ہے یار کھلے عام. اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو تو ٹانڈا بادلی چلے جاؤ. تو حضرت میں کیا بتا رہا, آپ اگر دیوبندی مدرسے میں پڑھے تو کون سی؟ ارے دیوبند کے مدرسے میں نہیں, ارے دیوبندیوں کے مدرسے میں کہہ رہا ہوں, کان تو کھول لیا کرو یار. دیوبند کے مدرسے میں پڑھنا اور دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھنا بہت بڑا انتر آ جائے گا, اور تم لوگ ویسے ہی لفظ پکڑتے ہو. تو کون سی ڈگری حاصل کیا تھا جو تو بتائے, حافظ عالم مفتی قاری؟ ارے بھائی میں نے کہا نا میں کچھ نہیں پڑھا لکھا ہوں زیادہ, میں جو ہے حفظ کرتا تھا. ٹھیک ہے میری طبیعت خراب ہو گئی, میرے 9 پارے ہوئے تھے, طبیعت خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور 4-5 سال میری مسلسل طبیعت خراب رہی. جی ہاں مہینے 2 مہینے صحیح ہوا, پھر طبیعت خراب ہو گئی, مہینے 2 مہینے صحیح ہوا, 15 دن صحیح ہوا, پھر طبیعت خراب ہو گئی. ایسے کر کے میرے 4-5 سال ایسے بیت گئے. کر کے تو مطلب میرے لگ بھگ 4-5 پارے جو ہے وہ طبیعت خراب میں ہی ہوئے. یعنی 9 پارے سے جب میری طبیعت خراب ہوئی تو 15واں پارا میرا حفظ کا ایسے ہی آ گیا تھا. کبھی گھر آ گیا, کبھی چلا گیا, کبھی گھر آ گیا, کبھی چلا گیا, ایسے ہوا سمجھے. پھر میرا دل بھر گیا, پارے کچے ہو گئے. جی جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. جی جی سمجھ رہے ہیں. جی کر کے تو ماشاءاللہ قرآن شریف بہت بہترین پڑھتے ہو ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھتے ہو. تو بتا رہا ہوں کیا چیز, آپ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تلفظ کے ساتھ. ارے وہ تو بات کی بات ہے کہ قرآن شریف کیسا پڑھتے ہیں کیسا نہیں پڑھتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے, چاہے کتنا ہی اچھا پڑھ لو. تو حضرت یہ فضیلت, اور اگر اہل ایمان ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے اور قرآن شریف کے حرف دیکھ لیے یا حرف پہ انگلی پھیرا لی یا قرآن پاک کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. حضرت دیوبندی مدرسے سے پڑھے کر کے آپ کا قرآن اتنا بہترین اتنا شاندار ہے. اگر کوئی بریلی مدرسے سے پڑھتے تھے نا تو آپ بس وہی رہتے تھے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون. تم کیا سمجھتے ہو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی؟ ارے تمہارے جاہل ملاؤں سے بہتر پڑھائی ہوتی ہے ہمارے یہاں. ارے حضرت آپ کے اس میں ایسا ہے, تم یعلمون تعلمون جو کر رہے ہو, ابھی تو تم کہہ رہے تھے ہم کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ اتنی بڑی جہالت تمہارے اندر آتی کہاں سے ہے؟ یہ کوٹ کوٹ کے جھوٹ تمہارے اندر بھرا کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں پڑھا ہوں. اچھا یہ بتاؤ خدا کی قسم کھا کے تم حافظ ہو یا مولوی یا جاہل؟ میں خدا کی قسم نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں. اچھا آپ اعتماد کرو یا نہ کرو آپ کا میٹر ہے. آپ اعتماد مجھ پہ کرو یا نہ کرو آپ. یہ جو میں کام کر رہا ہوں کرتا رہوں گا, مرتے دم تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ. چلو اب بعد میں بات کریں گے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے تو رکھ جا رہا, بھاگ جا رہا حضرت, بھاگ جا رہا حضرت. کون بات کیا؟ آپ بھاگ رہے نا حضرت. اب میں تمہارے ساتھ مجوری کیا کروں گا, اب مجوری باقی رہ گئی ہے. اب آگے میری آڈیو خراب کرواؤ گے, بہتر نہیں ہے. چلو نکلو اب.
हेलो। हाँ जी हेलो। पूरा भगोड़े, तेरी बहन को छोड़ू, तेरी जोड़ू को छोड़ू, तेरी माँ को छोड़ू, तेरी आला हजरत यही को यही छोड़ू, पढ़ते हो जमात में जाके? देवबंदी यही पढ़ाते हैं तुम्हें? तेरी भी जोड़ू को छोड़ू, तेरे आला हजरत की जोड़ू को छोड़ू। बोल क्या बोलता तू, बोल रंडी के। तेरी जुबान बाहर काट के मारूंगा साले, क्या करके मारेगा? तेरी जुबान खींच के मारूंगा भाड़ को। अच्छा बे। तेरी माँ का छू, तेरी बकवास करता साले, अरे बहन चोद साले। तेरे अपने बाप आप ने उठाया था फोन, शायद मैंने कॉल किया था, तू रात के 12 बजे, मैंने कहा मुझे परेशान कर रहा था। तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है साले, नंबर किसका है ये? झाइल आदमी है साले तू। नंबर किसका है? तेरे बाप का, तेरे बाप का। तू लग रहा है पड़ोसियों की औलाद है बकवास और करेगा। बाजारू औरत का पिल्ला लग रहा है। अबे तेरी बहन को छू दूं, समझा? तेरे आला हजरत की बहन को छू दूं। बस यही गाली गलौज करेगा, इसके अलावा तू कर भी कुछ नहीं सकता, अबे क्योंकि तेरा आला हजरत, तेरी अम्मा ने तुझे तेरे बाप के नुत्फे से पैदा ही नहीं किया। अबे तेरा आला हजरत तो हराम समझा? खोर है। इसीलिए तो इतना बड़ा हरामी है और इतना बड़ा बदतमीज है। अबे तेरा आला हजरत तो आई रंडोरा समझ है। में? तेरा आला हजरत तो गाली गलौज करने से कुछ नहीं होता, और देवबंद की ये हकीकत है, समझे? यही हकीकत है देवबंद की। अबे छठी क्योंकि जमात तेरा थानवी हरामी भड़ुआ भी वो हरामी है, औलाद। वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, ठीक है? अबे तू तो आला हजरत की बेटा थानवी है। के बाप का ओरिजिनल कोई नाम बताए मुझे, और आके मुझसे 1 लाख रुपए का इनाम ले ले। आला हजरत के बाप का नाम ओरिजिनल बता। अगर तेरे अंदर इतनी सलाहियत है तो तू थानवी को, ठीक है, हलाली साबित कर, उसके ओरिजिनल बाप की औलाद साबित कर, ठीक है? 1 लाख रुपए का तू इनाम ले। आला हजरत को हलाली साबित कर, तू तो थानवी देवबंद हरामी है, ठीक है? थानवी हरामी है, तेरा आला मेरा हजरत दावा हरामी। है।